सैनिकीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बल्दी इंतखाब कंचनवा वचन राय सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-मान पर्दनशीन माँ और बहनों, बल्दी इंतखाबात का ऐलान हो चुका। इंतखाबी सरगर्मियां का आगाज भी हो चुका और कई उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं और 1 दिसंबर को आवाम अपने हक राय दही के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे और अपना वोट उनके हक में इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक बेशुमार हुए, बहुत सारे हुए और कई उम्मीदवार मैदान में उतरे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, तो कई उम्मीदवार मुंतखब भी हुए और इंतखाबात से कबल सियासी जमातें अपने मंशूर की इजराई के जरिए आवाम से वादे करते हैं और बहुत मर्तबा तो ऐसे हुआ कि इंतखाबात से पहले वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इंतखाबात वो तहफुनात स्कूल में किसी कोने में पड़े हुए रहते हैं 5 बरस खत्म होने तक। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कभी कोई मंशूर जारी नहीं किया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कोई वादा नहीं किया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कभी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज से 62 साल कबल पहले जब उसका हिया हुआ तो उस वक्त जो ऐलान किया था कि मरकज़ सियासी पर जमा करने का, उस पर आज भी अमल करती आ रही है। इत्तेहाद का जो पैगाम दिया, उस पैगाम को हैदराबाद से में महदूद नहीं रखा, बल्कि उस इत्तेहाद के पैगाम को शहर हैदराबाद की गलियों से रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में और फिर तेलंगाना के बनने के बाद तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में उस इत्तेहाद के पैगाम को और मरकज़ सियासी के पैगाम को पहुंचाने में कामयाब हुई। तो फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 62 वर्ष पहले मरकज़ सियासी व इत्तेहाद के नारे के साथ ये भी नारा दिया कि अक़लियतों की और बिलख़ुसूस मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे। तो 62 साल पहले जो तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए जो मंसूबा बनाया और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए दारुस्सलाम को जब हासिल किया, तो सबसे पहला अगर कुछ काम किया था तो एक स्कूल का संग बुनियाद रखकर एक स्कूल का आगाज दारुस्सलाम में किया था और उसके बाद ITI इंस्टीट्यूट को कायम किया, OSC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी इमारत आज भी दारुस्सलाम में मौजूद है। तो अपने तालीमी इस मिशन को न सिर्फ जारी रखा, बल्कि ये ऐलानात
62 سال پہلے مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمٰن نے جو دیے تھے ان علاقات اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آج بھی 62 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن مجلس اسی راستے پر چل رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کا جال، میڈیکل اور انجینئرنگ کالج، MBA و MCA کالج، BSc نرسنگ کالج، آرکیٹیکچر کالج، بزنس مینجمنٹ کالج، ہاسپٹل مینجمنٹ کالج، فارمیسی کالج، فارما ڈی کالج، بی فارما کا کالج، پھر اس کے بعد فزیوتھراپی کا کالج، یہ تعلیمی میدان کی یہ سرگرمیاں اور یہ ساری تعلیمی سرگرمیاں سالار ملت علیہ الرحمٰن کی زندگی میں ہوئی، اور آج بھی نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے چلائے جانے والے تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، MBAs ہیں، MCAs ہیں، فارماسسٹ ہیں، آرکیٹیکچر ہیں، فزیوتھراپسٹ ہیں، نرسز ہیں، جو ساری دنیا میں آج برسر روزگار ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ میں دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا دکن کالج آف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا دکن کالج آف فزیوتھراپی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو یا پھر دکن کالج آف نرسنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ غور کریے، یہیں پر ہمارا سفر ختم نہیں ہوا۔ فخر ملت علیہ الرحمٰن نے ایک اور نعرہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ صحت کے میدان میں ہمارے دواخانے ہوں گے، اور 62 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی صحت کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کی غیر معمولی سرگرمیاں اور غیر معمولی کامیابیوں کو دنیا دیکھ رہی ہے، شہر حیرانات دیکھ رہا ہے۔ اویسی ہاسپٹل کی وہ شان، وہ شوکت، وہ عمارت، وہ وسیع تر میدان اور اس میں اور اضافہ ہوتے ہوئے عمارتوں کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسرا ہاسپٹل جو آج سے 8-10 سال پہلے قریب 10-20 ہزار اسکوائر فٹ پر تھا، آج وہ اسرا ہاسپٹل 4.5 لاکھ اسکوائر فٹ کے رقبے پر تعمیر ہو کر ایک بلند عمارت کھڑی ہے، جہاں پہ ہزاروں بیماروں کا علاج ہوتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا ہی آگے فخر ملت علیہ الرحمٰن نے یہ بھی کہا تھا کہ اقلیتوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے کام کیا، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا، اور اس فائنانس کارپوریشن کے قیام کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی امداد ہوئی، کاروبار میں، اسکل ڈیولپمنٹ میں، کئی چیزوں میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی وجہ سے کام ہوا، اور ہماری سیاسی طاقت کا نتیجہ تھا کہ وقت کے حکمران چاہے کوئی بھی ہو، تاریخ اور مورخ کا قلم آزاد ہوگا تو وہ ضرور لکھے گا کہ ہندوستان میں کسی سیاسی جماعت نے اتنا غیر معمولی کام نہیں کیا جو کام مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی میں اپنے مدلل بحث و مباحث اور حکومتوں کو مجبور کیا ان کے مسائل کو نہ صرف سننے پر بلکہ عمل کرنے پر۔ حکومت سے ہم نے یہ کام کروایا تو ہم نے اپنے طور سے دارالسلام کوآپریٹو بینک کا قیام عمل میں لایا، جس کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں غریب مستحقین مسلمان اور غیر مسلم بھی دارالسلام بینک سے استفادہ ہوتا ہے۔ کوئی گھر کا قرض لیتا ہے، کوئی کاروبار کا قرض لیتا ہے، کوئی تعلیم کا قرض لیتا ہے، کوئی بچی کی شادی کے لیے قرض لیتا ہے،
اور خیر اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج سے 10-15 برس میں کتنے بینک ڈوبے، کتنی بڑی بڑی بینکیں ڈوبی، آسن ڈوبی، سعید ویلفلا، واسوی بینک اور کئی بینک آج بھی اخبار میں دیکھتے ہیں، چار مینار بینک، کئی بینک، کئی انسٹیٹیوشن جو بینکنگ کے سیکٹر میں ہیں وہ ڈوب گئے اور لوگوں کا پیسہ ڈوبا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے زیر نگرانی چلنے والے دارالسلام کوآپریٹو بینک ڈوبا نہیں بلکہ اس کی شاخیں بڑھتی گئیں، پھیلتی گئیں، اور دارالسلام بینک جو صرف دارالسلام میں تھا اس کی شاخیں آج اویسی ہاسپٹل میں ہے، اس کی شاخ آج اسرا ہاسپٹل میں ہے، اس کی شاخ ملک پیٹ میں ہے، اس کی شاخ کولی چوکی میں ہے، اس کی شاخ صنعت نگر میں ہے، اس کی شاخ ستر گٹی میں ہے، اس کی شاخ حسینی علم میں ہے۔ اب ہماری کوشش ہے کہ دارالسلام کوآپریٹو بینک کو اور اس کے شاخ کو ہم ریاستیں تلنگانہ میں اور دوسرے مقامات پہ ہو سکا تو نظام آباد لے جائیں، اور اگر اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ مہاراشٹر کے بھی اضلاع میں بھی آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور 62 سال پہلے اپنے اہلیہ کے وقت جو وعدے کیے تھے آج بھی ان وعدوں پر ان مقاصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور اس راستے سے نہیں ہٹی جس راستے پر فخر ملت علیہ الرحمٰن نے ہم کو چلنے کی نصیحت و تاکید کی تھی، اس راستے ہم نہیں ہٹے جس راستے سالار محترم علیہ الرحمٰن نے ہم کو تاکید کی تھی کہ اس راستے سے چلنا اور اسی راستے پر کام کرتے رہنا، اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت علیہ الرحمٰن کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے تو سالار ملت علیہ الرحمٰن کے بتائے ہوئے سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین انتخابی میدان میں اپنے اہلیہ کے 4 برس کے بعد آغاز کیا تو پہلے بلدی انتخابات کو لڑ کر کیا۔ سالار محترم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو بلدی انتخابات لڑ کر بلدیہ میں داخل ہو کر کیا۔ بلدیہ کے الیکشن کی اہمیت ہوتی ہے اور آج بھی یہ الیکشن اہمیت کے الیکشن ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین اگر یہ انتخاب لڑ رہی ہے تو کسی پر تنقید کر کے انتخاب کو نہیں جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کو برا بھلا کہہ کے انتخاب نہیں لڑ رہی ہے، نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کی کردار کشی کر کر یہ الیکشن کو نہیں لڑے گی، نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی پر بہتان لگا کر یا الزام تراشی کر کر انتخاب نہیں لڑے گی، نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر یہ الیکشن لڑے گی تو اپنے کام کے بنیاد پہ لڑے گی اور آنے والے گھر میں کیا کام کرے گی یہ بتا کر لڑے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین پر تہمت لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا دیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں دیا۔ اگر دیا تو صرف جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے الزامات، تہمت، کردار کشی اور جو منہ کو آیا بولتے رہے، بولنے والے بولتے رہے، لیکن ہمارا قلب اتنا وسیع ہے کہ ہم نے بولنے والوں کو بھی معاف کیا، آنے والوں کو بھی کرے گا، کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم اپنی شخصیت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری لڑائی، ہماری محنت، ہماری جدوجہد اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ کے حبیب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ دنیا اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا ہماری خدمات کا اگر دے یا نہ دے، ہم دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب کے امتیوں کی خدمت کے لیے کام کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور روز قیامت تک جب تک مجلس اتحاد المسلمین قائم رہے گی، اسی طریقے سے کام کرتے رہے گی اور اس عمل سے کبھی دور نہیں ہٹے گی، نہ اس عمل کو فراموش کر دے۔ دنیا میں کئی لوگ آئے اور چلے گئے۔ لوگ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو گن کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے اچھے باتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کے اچھے کام کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے رخصت ہونے پر، تھوڑے دن تک روتے ہیں، تھوڑے دن تک یاد بھی کرتے ہیں، کوئی اگر بہت اچھا رہا تو کچھ برس تک یاد کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی بھاگ دوڑ ایسی ہے، ہر انسان کو اپنی روزی کے لیے، روٹی کے لیے بھاگنا ہے، اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کرنی ہے، اپنے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ تو کیا کرے انسان؟ ایک وقت کے بعد اس اچھے انسان کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو اچھے عمل کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، اچھے کام کے ساتھ اگر کوئی بڑا کام، بڑی عمارت بنا کر چلا جاتا ہے تو دنیا سے تو وہ رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کام، اس کے نام کو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اور یہی ہے فخر ملت علیہ الرحمن، آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن احیاء مجلس کا جو کام انہوں نے کیا، جب تک مجلس قائم و دائم رہے گی اور روز قیامت تک مجلس رہے گی، مجھے یقین ہے تو اس دن تک دنیا فخر ملت علیہ الرحمن کو کبھی نہیں بھلائے گی، کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سالار محترم آج اس دنیا میں نہیں، لیکن سالار محترم کے کیے ہوئے کام و کارنامے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بھی اویسی ہاسپٹل سے گزرتا ہے تو دیکھ کر دل سے پکارتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرے سالار کی بنائی ہوئی عمارت ہے، یہ دواخانہ ہمارے سالار نے بنایا تھا، صلاح الدین اویسی نے بنایا۔ لوگ جب دارالسلام کو آتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں، ارے یہ وہی دارالسلام ہے جس کو عبد الواحد اویسی اور سلطان صلاح الدین اویسی نے حاصل کیا۔ کام رہ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے بتانا یہی چاہتا ہوں، کل کے دن میں بھی مر جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر میرے کام کچھ اچھے تھے تو لوگ ضرور میری موت پر روئیں گے۔ اگر میں نے کچھ اچھا کیا، عوام کے دلوں میں اگر میں نے کچھ جگہ بنائی، تو شاید کچھ لوگ میرے جنازے میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ اگر میں نے واقعے میں مدد کی ہے کسی غریب کی، تو شاید اس غریب کے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑیں گے میری موت پر۔ شاید وہ کچھ تعداد میں میرے آخری سفر میں کھانا بھی دے دیں، لیکن تھوڑے دن بعد مجھے بھی بھلا دیں گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی ضروریات و زندگی کی مجبوریات ہوتی ہے، ضروریات کریں گے لیکن آہستہ آہستہ بھلا دیں گے۔ لیکن وہ کام جو اکبر الدین اویسی نے کیا، وہ کام میرے مرنے کے بعد بھی میرے نام کو زندہ رکھیں گے۔ اور وہ ایک کام ان گلیوں میں ادھر پیچھے 7 منزلہ جو بلند عمارت ہے جو کھڑی ہے، جب تک یہ عمارت کھڑی رہے گی لوگ اس عمارت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ایک وقت قائد عمارت تھا، ہمارے حلقے میں ایک ایم ایل اے تھا، اس کا نام عبد الدین اویسی تھا۔
انسان نے کون سی دولت کو لے کر اس دنیا سے گئے؟ دنیا کے امیر ترین آدمی کا نام نظام دکن تھا، تو وہ بھی جب مرے تو کیا اپنے ساتھ اپنی دولت لے کر گئے؟ کئی بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا کوئی اپنی دولت کو لے کر گئے؟ اگر میں بھی مروں گا تو کیا اپنے ساتھ اپنی دولت کو لے جا سکوں گا؟ نہیں، اللہ مجھے جو بھی دیتا ہے میں ان غریبوں میں بانٹتا ہوں، جن کی وجہ سے دولت ملی، جن کی دعاؤں سے دولت ملی، ان کا حق میری دولت پہ پہلا ہے، یہ سمجھ کر ان کی دولت انہی کو لوٹاتا ہوں جن سے مجھے دولت ملی ہے۔ اپنی اولاد، اپنے گھر کو سب سے آخر میں دیتا ہوں اگر کچھ بچ جاتی ہے۔ یہ عمل ہے۔ میں نے اسمبلی الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ حافظ بابا نگر میں ایک اور اسکول بناؤں گا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ عمر کالونی میں ہم زمین لیے تھے اور 8-10 دن پہلے 8 دن پہلے ہم نے وہاں پر بھی ایک اور اسکول کا سنگ بنیاد نقل ملت صدر پردھان مجلس اتحاد المسلمین بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب موجود رکن پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں کے ذریعے ہم نے سنگ بنیاد کی تقریب منعقد، اور آج وہ بھی اسکول بنے گا انشاءاللہ 1-2 سال میں انشاءاللہ۔ اور میرے مرنے کے بعد یہ اسکولوں میں جو کام آج ہو رہا ہے وہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ یہ جو ایک اسکول جو چل رہا ہے 1300 بچے اس میں زیر تعلیم ہیں، اور پورے جو اسکول ہے آپ کو یاد دلاؤں کہ 99 میں جب انتخاب رہا تو میرا وعدہ تھا ایک اسکول بناؤں گا، نشے میں نگر میں ایک اسکول بنا دیا، چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ ایک وعدہ ہو گیا ختم، لیکن اکبر اویسی ایسی زندگی جینے کا حائل نہیں، جھوٹ اور فریب کی زندگی نہیں جیتا۔ اکبر الدین اویسی بے شک گنہگار ہے، بہت گناہوں میں ہے، گنہگار ہے، لیکن اللہ کی رحمانیت پر مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن میں اپنے وعدوں کو بھلانے والا اور عوام کے احسان کو بھلانے والا احسان فراموش نہیں ہو۔ جب تک زندہ ہو ایک ایک فرد واحد کے احسان کو یاد کرو، کبھی اس احسان کو نہیں بھولوں گا جو ہاتھ میرے حیات کے لیے اٹھے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ ایسی ہاسپٹل کے میدان میں کھڑے ہوئے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نعرہ قطار رونے والے، ہاتھ اٹھا کر گئی، حیات کے لیے دعا کرنے والوں کے احسان کو میں نہیں بھلا سکتا۔ وہ کیئر ہاسپٹل میں 5-5 6-6 دن تک کیئر ہاسپٹل کے سامنے بیٹھ گئے، وہیں پہ نماز، وہیں پہ عبادت، وہیں پہ سوتے رہے کہ بس بتانے اکبر اویسی کی کیسی حیات ہے، صحت کیسی ہے، ان کی حالت کیسی ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ کیا میں ان احسان کو بھول جاؤں؟ کھڑا بیٹھ کر میری ماں اور بہنوں نے رونے رکھے میری حیات کے لیے، کیا اس احسان کو بھول جاؤں؟ معصوم بچوں نے دعائیں کی اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کر، تو کیا اس احسان کو بھول جاؤں؟ اگر وہ دعائیں نہیں ہوتی تو شاید میں زندہ نہیں ہوتا، یہاں پہ کھڑا نہیں ہوتا، آج سے مخاطب نہ ہوتا، اور شاید یہ کام نہ کیا ہوتا۔ ارے اکبر الدین اویسی خرزدار ہے ہر ان دعا کرنے والے میرے بھائی کا جس نے میرے لیے دعا کی۔ پوری زندگی کی کمائی اپنی دولت بھی اگر لوٹا دو، اپنے اور اپنی آل اولاد کے جسم کی چمڑی کو بھی نکال کر اگر آپ کے خطوں کے نظر کر لو، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کے احسان کا بدلہ نہیں چکا۔
یہ میرا نام ہے۔ احسان کروانے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے، کبھی احسان کو نہیں بھولتا۔ یہ بہت بڑا احسان آپ نے کیا۔ حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کیسے حالات ہوئے۔ پہلے تو ملک معاشی بدحالی کا شکار تھا، پریشانی تھی، لوگ بے روزگار تھے، لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں، ہندوستان کی اکانومی معیشت تباہ ہو رہی ہے، روپیے کی قدر گر رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، سلنڈر مہنگا ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ افراتفری کا عالم ہے، لیکن وقت کے حکمرانوں کو ملک کی معیشت کی فکر نہیں، گرتے ہوئے روپیے کے قدر کی فکر نہیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی فکر نہیں، بے روزگار بھٹکنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں، گریجویٹ بے روزگاروں کو نوکری دینے کی فکر نہیں، صرف نفرت کی بنیاد پر اختلاف کو حاصل کرنے کے لیے نفرت انگیز باتیں، نفرت انگیز تقاریر کرتے رہے اور اس ملک کو بانٹتے رہے۔ اور پھر وہ بدحالی، وہ پریشانی کم نہیں تھی کہ دنیا میں کورونا وائرس نام سے بیماری آئی، اور اس کے آنے کے بعد ساری دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، ساری دنیا میں کمپنیاں بند ہونے لگیں، صنعت کام کی صنعتیں بند ہونے لگیں اور صنعت ڈوبنے لگی، لوگ بے روزگار ہونے لگے۔ کون ہم لوگ ہندوستان میں بے روزگار ہوئے؟ کیا آج اس ہندوستان کے حکمرانوں کو فکر ہے؟ کورونا کی طرف سے آنے والی معاشی بدحالی کو مستحکم کرتے ہوئے نہیں راستے نکالنے کی کوئی جدوجہد ہے، کوئی فکر ہے، کوئی منصوبہ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو پھر نفرت انگیز مجلس ویسا، وہ اسد اویسی ویسا، وہ اکبر اویسی ایسا، وہ یہ بولا وہ بولا۔ ارے چھوڑ دو، مجلس خراب ہے، ہم خراب ہے، ارے ہماری خرابی کو چھوڑو، ملک کی خراب معیشت کی فکر کرو، ملک کے بے روزگاروں کی فکر کرو، ملک کی ترقی کی فکر کرو، ملک کے گرتے اور روپیے کی فکر کرو، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہے، ان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ جی ایس ٹی کے بقایا ریاستوں کو دے گا تھا، نہیں دیے۔ ایوان اسمبلی میں جی ایس ٹی کی بل آئی تھی، جی ایس ٹی کی بل کی مخالفت مجلس اتحاد المسلمین نے کی۔ میں نے تقریر میں کہا کہ نہیں، یہ جی ایس ٹی کی بل کی تائید مت کرو، تو ہمارے چیف منسٹر صاحب بولے نہیں اکبر صاحب آپ کو نہیں معلوم۔ ہاں نہیں معلوم، اپرومان نہیں بی جے پی کے نام پر۔ پہلے سن لیے ہوتے ہماری بات کو۔ یہی تو فرق ہے نا مجلس اور مخالفین مجلس میں۔ مجھے سالار کی وہ بات یاد آتی ہے کہ سالار کہا کرتے تھے کہ مجلس اور مخالفین مجلس میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ مخالفین مجلس اس وقت بارش کی گواہی دیتے ہیں جب بارش کے بوندیں ان کے جسم کو بھگوتی ہیں، لیکن مجلس ہوا میں بو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے لگی۔ ہر معاملے میں تائید، اس میں بی جے پی کی تائید، اس میں بی جے پی کی تائید، نوٹ بندی میں بی جے پی کی تائید، جی ایس ٹی میں بی جے پی کی تائید، ہم تو مخالفت کرتے رہے۔ اور آج کیا بول رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ بی جے پی کے مخالفین ہونے پڑے۔ یہی تو فرق ہے۔ بہرحال کورونا وائرس کووڈ آیا، اس وقت بھی اکبر الدین اویسی گھر میں نہیں بیٹھا۔ دنیا جانتی ہے 9 مہینے میں ایک دن بھی میں گھر میں نہیں رہا۔ مارچ کے مہینے سے لے کر اس نومبر کے آخری تک اکبر الدین اویسی میدان میں ہے، روزانہ عوام کے درمیان میں ہے، خدمت کرتا ہوا، ان کو دلاسا دیتا ہوا، ان کی ہمتوں کو
ہوا، کبھی اناج کی تقسیم کے ذریعے لاریوں کے اناج میں نے روانہ کیے ایم ایم کالونی میں، بنگلورو میں، فاطمہ اویسی KG2 PG کے کیمپس میں 1 لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیے، 1 لاکھ پکا ہوا کھانا رمضان میں روزہ داروں میں تقسیم کیا، 1 مہینے کا راشن 10 دینی مدرسوں کو روانہ کیا میں نے، 10 دینی مدرسوں کو، اور پھر کئی خانقاہوں میں، کئی درگاہوں میں کئی راشن کے لاریاں بھیجی میں نے درگاہوں میں مدد کے لیے۔ پھر اس کے بعد رمضان میں مساجدیں کم تھیں، کئی حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے اور مساجد میں ان حفاظ کو تراویح پڑھانے پر کچھ معاوضہ مل جاتا تھا، مساجدوں کے بند ہونے سے حفاظ پریشان تھے، تو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے 250 حفاظ کو 1500 روپئے کی امداد بھی ہم نے پہنچائی۔ پرانے شہر کے جتنے چھوٹے ویڈیوگرافرز تھے، شادی خانے بند ہونے کے بعد وہ پریشان تھے، تو ان ویڈیوگرافرز کی بھی ہم نے مدد کی، اور پھر جتنے پرانے شہر کے چھوٹے چینلز چلاتے ہیں وہ لوگ بھی پریشان تھے، ان کی مدد کی، صحافیوں کی مدد کی، اور وہ لوگ جو یہاں پر یوپی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ سے آئے تھے، ہزاروں راشن کے کٹ ان کو بھی تقسیم کیا، ان کو بھی ان کے گھروں تک پہنچایا، اور پھر وہ اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے تو ان کے گھروں کو جانے کا انتظام بھی ہم نے کروایا۔ اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم سے تنقید کرنے والوں، کہاں تھے تم جب ضرورت کی؟ ارے صرف یہ نہیں تھا، 12 کروڑ روپیہ صرف ہوا اویسی وسرا ہاسپٹل میں، نئے وینٹیلیٹرز، نئے مانیٹرز، نئے ہائی فلو نیزل کینولاز، نئے انفراسٹرکچر کو، ایریا کو، نئے آکسیجن بیڈز کو بنایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ کا علاج نہیں ہوا۔ ارے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ کے دیکھ سکتا ہے، قریب 500 کووڈ کے پیشنٹوں کا علاج اویسی وسرا ہاسپٹل میں ہم نے کیا، اور ایک کووڈ کے پیشنٹ کا بل ایوریج 1.5 سے 2 لاکھ، 1,20,000 میں ہم نے علاج کیا، اور دوسرے دواخانوں میں 8 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ روپیہ لوٹا گیا۔ کیا ہم لیے PPE کٹس نہیں تھے تو بابا نگر کے اسکول میں، ریاست نگر کے اسکول میں، پھول باغ کے اسکول میں، نشمل نگر کے اسکول میں جو ہمارے سوئنگ سینٹر کی جو بچیاں ہیں، 100 خواتین کو روزگار پر لگا کر PPE کٹ ہمارے اسکول میں بنا کر ہم نے اویسی وسرا ہاسپٹل میں انتظام کروایا، اور اس کا پیسہ بھی ان خواتین کو ہم نے دیا۔ کیا کسی نے کام کیا؟ ارے آج الزام لگاتے ہیں، طوفان اور یہ کووڈ میں اس بابا نگر کی کئی لوگ گواہ دیں گے میری بات کا۔ فقیر ملا کی درگاہ کی محفوظ آراضی کی زمین کو میں نے حاصل کی تھی، اور وہ زمین کو حاصل کرنے کا نتیجہ کہ 400 سے زائد کووڈ کے پیشنٹوں کی تدفین فقیر ملا کے قبرستان میں ہوئی، اور اس قبرستان میں قبروں کو کھولنے سے لے کر میتوں کو خبروں میں اتارنے کا کام بھی اکبر الدین اویسی اور اس کی ٹیم نے کیا۔ کئی جنازوں کو، کئی میتوں کو لوگ ایسے چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم نے ان جنازوں کی نماز پڑھائی، ان کا غسل دیا، کفن کا انتظام کیا، اور اس کے بعد ہمارے لوگ نے ان کو خبروں میں اتار کے مٹی ڈالی۔ JCB سے قبور کھود رہے تھے تو JCB والا ہاتھ گیا، خبر کھودنے والوں کو لے کر آئے،
یعنی ہم کام کرتے ہیں، کیا کسی نے کیا ہے اتنا کام؟ اس کے بعد بھی کام، صنعتیں بند ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی، روزگار چلے گئے، گھروں میں محدود ہو گئے لوگوں نے بڑے بڑے صنعتکاروں نے اپنے بجٹ میں کٹوتی لائی، کمی لائی، کئی لوگوں کو نکال دیا، پیسوں کا خرچ کرنا بند کر دیا۔ لیکن اکبر الدین اویسی کا پیسوں کا خرچ کرنا کبھی اتنا نہیں ہوا جو کووڈ کے پیریڈ میں ہوا۔ 6.5 کروڑ روپئے، 6.5 کروڑ روپئے، کیا کوئی معمولی رقم؟ آپ غور کریے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی، بارش ہوئی، طوفان آیا، 117 برس میں ایسی بارش نہیں ہوئی۔ تو گیانی جو آئی تھی 15 سینٹی میٹر، لیکن یہ حالیہ بارش 29 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی، اور بارش کے بعد تباہی و بربادی آئی۔ لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، 2 بارشیں ہوئی تھیں، 2 ہوئی تھی نا، ایک پہلے ہوئی، پھر ایک دن کے بعد اور ایک بار ہوئی۔ پہلی جو بارش ہوئی تو کیا بابا نگر ڈوبا ہوا تھا؟ نہیں تھا۔ کیا پانی تھا؟ نہیں تھا۔ دوسری بارش میں بھی بارش کا پانی گھروں میں داخل نہیں ہوا، تالابوں کے ٹوٹنے کا پانی گھروں میں داخل ہوا۔ اگر تالاب نہیں ٹوٹتے تو شاید اکبر الدین اویسی کو رات میں آ کر ان گلیوں میں پھرنے کی، پانی میں گھومنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بول رہے اس طریقے سے، کیا میں حق نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ تباہی اور بربادی ہوئی۔ رات میں 1 بجے گرم شیروں کا تالاب ٹوٹا، کیا میں 1 بجے آپ کے درمیان میں نہیں تھا؟ کیا رات بھر آپ کے درمیان میں نہیں تھا؟ اپنے جیسی پیاں لگوایا، وہ شادی خانے کے پاس آٹوز بھیج کر آ گئے، بھیج کر آنے کی وجہ سے وہ نالے میں پانی کا بہاؤ کم ہو گیا، تو ہم آٹوز کو نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ جے سی بی کو لے کر چلا جا رہا تھا، تو 2 جے سی بیوں کو ہم وہاں لائے، اور دوسرے 2 اور 3 جے سی بیوں کے ذریعے ان 2 جے سی بیوں کو بہنے سے روکا، 5 جے سی بیوں کا استعمال کیا، 2 جے سی بیوں سے آٹوز کو نکالا، اور جو کچرا پھنسا تھا اس کو نکالا، اور دوسرے جے سی بیوں سے سہارا۔ اگر وہ پانی، وہ آٹوز کو نہیں نکالتے تو نہ جانے کیا تباہی ہوئی۔ ارے ہماری نیت میں سچائی تھی، بےمانی نہیں تھی۔ اگر ہم بےمان ہوتے، ہماری نیتوں میں سچائی نہیں ہوتی، تو خدا نخواستہ 100-200 لوگوں کی موت ہو جاتی تھی۔ پانی کا اتنا تیز بہاؤ ہوتا۔ کیا ہمارے لوگ دوڑتے ہوئے گھروں کو خالی نہیں کرے؟ کیا جانوں کو ہم بچانے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ ارے ہم نے کام کیا، رات بھر رہے، اور خیر اس کے بعد کتنی گندگی تھی، کتنا کیچڑ تھا، کتنے جھاڑ تھے، کتنے بیل تھے، کیسی وہ کٹرنا یا کچھ نام مچھلی کا چل رہے تھا، اس کی کانٹ رہی تھی پیروں کو، میرے پیروں میں ریش آ گیا۔ آدھا دن میں آئی وی لگا کر تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی صحت خراب ہے، یہ آئی وی کی وجہ سے آپ کے جسم میں زہر بھی آ سکتا ہے، سامنے آ گئے ہیں، کیچڑ ہے، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بس میری بھائی کی، میری بہن کے گھر تک پہنچ کے میں دلاسا دے دوں تو بس وہی کافی ہے سمجھ کر جاتا تھا، ان کو پکڑتا تھا، کہتا تھا کیا پریشان نہ ہو، میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے راستے سے ہوا ہوتا۔ کیا میں نے کام نہیں کیا؟ 33 آئٹم کی کٹ دی، ہاں میری نیت تھی ہر متاثر کے گھر تک پہنچانے کی، کوئی چھوٹ گئے ہیں اور وہ لوگ بھی چھوٹے ہوں جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں۔
لیکن میری نیت تو ہر ایک تک پہنچانے کی. 33 آئٹموں کی فہرست کے ساتھ ہم نے کام کیا. کتنا کام کیا آپ کے سامنے ہے. پھر 8,000 خاندانوں کو راشن تقسیم کیا آپ کے سامنے ہے. بریڈ اور دودھ تقسیم کیا آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہاں موجود ہے ہمارے ابتدائی کے صدر. کئی فریج بنائے, کئی چولہے بنائے, کئی واشنگ مشین بنائے آپ کے محلے. کیا نہیں بنائے؟ 5.5 لاکھ روپیہ دیا. پھر میڈیکل کیمپ کیا. کیا جب تک طوفان آ کر 5 دن تک کیا اسکول میں میڈیکل کیمپ نہیں تھا؟ کیا مفت دوائیاں نہیں دی ہم؟ ارے ہم نے کام کیا, پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا. ان 9 مہینے میں 11.5 کروڑ روپئے کا صرفہ آیا ہے. اکبر الدین اویسی مسکراتے مسکراتے اپنی غریب مصیبت زدہ پریشان حال عوام کے نظر کر دی, ان پر خرچ کر دیا, ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا کام کیا. کرانہ اسٹور کو بھی دیا, بے شک جن کے شادیوں کا سامان ہے گیا ان کو بھی دیا. بے شک میں یہ نہیں کہوں گا کہ جتنا نقصان ہوا سب میں نے ادا کیا. ارے پھول نہیں, پھول کی پنکھڑی دینا میری نیت تھی. بروتین اویسی صرف جذباتی تفاہم نہیں کرتا. جب میں مر جاؤں گا تو دنیا مجھے میرے تقریر کے لیے یاد نہیں کرے گی. جب میں مر جاؤں گا تو دنیا میرے اسکولوں کی وجہ سے مجھے یاد کرے گی, میرے ذاتی کام کی وجہ سے مجھے یاد کرے گی, میرے ترقیاتی سرگرمیوں کی وجہ سے مجھ کو یاد کرے گی. اور یہ دیکھیے گرم چرو کے طلاق کا 130 کروڑ کا اسٹیمیٹ بنایا ہو تاکہ کل کے دن اگر پھر سے اس کے اوپر کے بھی طلاق ٹوٹ جائے تو بابا نگر میں پانی نہیں آنا. 130 کروڑ روپے کی منظوری ہم نے آپ کی. ارے یہ کام مجلس کر رہی ہے. بہرحال بہت کہنا ہے, ابھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ, اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. بس یہی کہوں گا کہ منظم رہو, متحد رہو. ملک کے حالات بڑے خطرناک ہیں, پہلے سے زیادہ ہم کو منظم ہونا ہے, متحد ہونا ہے. مجلس کا نشان کیا ہے معلوم ہے؟ بس آپ سے یہی کہوں گا, بہت دن ہوئے, ایک زوردار نعرہ سننا.